वेलकम बैक नाज़रीन। मुस्कुराती सुबह में एक बार फिर खुश आमदीद। नाज़रीन, ब्रेक पर जाने से पहले कहा था कि नए सेगमेंट का आगाज़ करूंगी और वो नया सेगमेंट आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा जो है वो कहते हैं ना कि इशू का बाइस बना हुआ। वो सेगमेंट ये है कि जिस तरीके से कराची के मसाइल हम लोग फेस कर रहे होते हैं और आए रोज़ जो कि ट्रैफिक के मसाइल होते हैं और साथ ही साथ ये जो हम लोग दीगर बिजली, गैस और लोग जो है सड़कों पर सरापा एहतजाज बने हुए हैं। सेहत के निज़ाम के हवाले से अगर हम बात करें तो सेहत का निज़ाम बदहाली का शिकार है। साथ ही साथ तालीम का निज़ाम जो है वो वहाँ पर जितने भी हम देखें तालीम के इदारे या तालीम के जो स्कूल्स बने हुए हैं, जो सेक्टर्स बने हुए वो जो है बड़ी तबाही के दहाने पर पहुँच चुके हैं। और जिस तरीके से हम कराची के मसाइल को उजागर करें तो हम बार बार यही देखते हैं कि कराची जो है वो मसाइलिस्तान बन चुका है और यहाँ पर मसाइल का गढ़ बन चुका है। कहते हैं ना कराची रोशनियों का शहर था और दिन ब दिन उस रोशनियों के शहर को अंधेरे की तरफ धकेला जा रहा है। और रोशनी का शहर जो कि 90% आपको रेवेन्यू जनरेट करके देता है, उस शहर को जो है लवारिस छोड़ा हुआ है। उस शहर को कोई फोकस नहीं कर रहा, उस शहर की तरफ कोई देख नहीं रहा। हमारे साथ जो आज मौजूद हैं वो हैं शबीर अहमद साहब, जो कि कराची टाइम्स के होस्ट भी हैं और ओनर भी हैं सार बिल्डर्स एंड डेवलपर्स के, और इस्तांबुल टावर के भी ओनर हैं। उनसे बात करेंगे क्योंकि वो कराची टाइम के ऊपर प्रोग्राम कर रहे होते हैं और अमूमन हम देख रहे होते हैं कि कराची के इशूज़ को बड़ा हाईलाइट किया जाता है उस प्रोग्राम के अंदर। तो शबीर साहब, पहले तो आपको वेलकम करूँगी शो के अंदर। सबसे पहले तो ये बताएं कि कराची का मेन मसला क्या है, क्योंकि अमूमन हम लोग हर चीज़ से कराची के मसले से फेस कर रहे होते हैं, चाहे वो ट्रैफिक हो, चाहे वो सेहत का निज़ाम हो, चाहे वो तालीम का निज़ाम हो, तो हम कराची के तमाम मसलों से फेस ही कर रहे होते हैं। तो अमूमन सबसे बड़ा मसला आप क्या देख रहे हैं अपनी नॉलेज के मुताबिक कि कराची का क्या मसला है? देखिए, सबसे जो बड़े इशू जो आए हुए हैं वो ये है कि एक तो पानी का मसला सबसे ज़्यादा है। पानी साफ़ नहीं मिल रहा, ठीक है, और आए दिन दिखाया जाता है कि भाई फैक्ट्रियों का पानी जो है वो दरिया के अंदर शामिल हो रहा है या मेला पानी हो रहा है और उस पर कोई भी ट्रीटमेंट नहीं है। कभी उसको उसी पानी को जो है ना वो नहर जहाँ से आ रही होती है वहाँ जानवर भी नहा रहे होते हैं और जानवर भी पी होते हैं। ये पानी हमारे पीने में इस्तेमाल में आता है, इस्तेमाल में भी आता है। तो ये एक बहुत बड़ा मसला है साफ़ पानी का। इसके अलावा जो दूसरा मसला है वो है ट्रैफिक का। हमारे यहाँ ट्रैफिक का मसला दिन ब दिन बढ़ता चला जा रहा है। शाम को आप 5 बजे से 9 बजे तक जो ट्रैफिक जाम रहता है, किसी को रास्ता मतलब चूंकि ये समझे कि वो ऐसे चल रही होती ट्रैफिक जैसे कोई आदमी पैदल चल जाए। तो ये बड़े मसाइल हैं और ये आने वाले वक्तों में जिस तरह आबादी बढ़ती जा रही है कराची की, बढ़ती हुई आबादी में इसको फेस करना मुश्किल होगा जब तक ये ट्रैफिक और रोडों के जो है ना सिस्टम को सही ना किया जाए, डेवलपमेंट सही ना की जाए, तो ये मसाइल जो है ना बढ़ते चले जाएंगे। तो आप क्या समझते हैं कि कहाँ डेवलपमेंट में मसला आ रहा है? क्योंकि ट्रैफिक की जहाँ हम बात करते हैं तो अमूमन हम देख रहे होते हैं कि सड़कों पर, जैसे कि आपने टाइमिंग्स बताई कि इस दौरानिए के दौरान ट्रैफिक की रवानी बड़ी तेज़ी से जो है सड़कों पर मौजूद होती है और लोग बड़े परेशानी का शिकार होते हैं। मिनटों का सफ़र घंटों में तय करना पड़ता है लोगों को। तो इस हवाले से डेवलपमेंट में कहाँ इशूज़ आ रहे हैं, किसको सिस्टम को ठीक करना? देखिए, अमूमन सियासतदानों से हमारी जब बात हुई तो वो जो मुद्दा लाते हैं वो मुद्दा मेरी समझ में तो आया नहीं, शायद आवाम की भी समझ में ना आए। वो कहते हैं कि एक गाड़ी चलाने वाला एक ही आदमी होता है जो एक गाड़ी चला रहा होता है, तो उन लोगों को हम जमा करके एक बस में डाल दें। ये तो कोई बात नहीं, पूरी दुनिया में लोग सिंगल भी गाड़ी चलाते हैं। तो क्या आप रोडों का निज़ाम सही नहीं करेंगे, लोगों को इकट्ठा करके गाड़ियों में सफ़र कराएंगे? ये तो कोई हल नहीं हुआ। हल यही है कि रोडों को जब तक डेवलप नहीं किया जाएगा तब तक ये मसाइल हल नहीं होंगे। आप ये देखें कि बसाव का तो रोड पे जितने भी प्लॉट होते हैं तो जब वो बिल्डिंग बनती है तो उनको 15 फुट या 18 फुट जो है वो कटिंग दी जाती है कि आप इतना स्पेस दे के आप अपना जो है वो रोड का हिस्सा छोड़ेंगे और फिर आप अपनी बिल्डिंग बना सकते हैं। तो वो लोग क्या करते हैं, जब बिल्डिंग बन जाती है 18 फीट जब उनको छोड़ने के लिए एसपीसी कहती है तो वो 18-19 फीट की फुटपाथ बना देते हैं और उस फुटपाथ पे तजावुज़ आ जाते हैं और रोड बड़ा नहीं होता। जब आपने ये रूल बना दिया है तो अब तमाम की कटिंग कर दो, रोड को बड़े कर दो, ठीक है। और सबसे ज़्यादा कमी है अंडर बाईपास की। जितने अंडर बाईपास बनेंगे इतना ट्रैफिक का फ्लो कम होता चला जाएगा। सिंगल्स अब जो ओल्ड टाउन है हमारा, ओल्ड टाउन के अंदर आपको ट्रैफिक गाड़ी चलाने के लिए बहुत दुश्वारियाँ, आपको जगह जगह ट्रैफिक जाम मिलेगा। फिर कुछ चीज़ें आवाम को करनी है, कुछ हमारी हुकूमत करेगी। आवाम जो है वो इन्होंने लाइनें तो बना दी रोडों की कि हेवी ट्रैफिक जो वो फास्ट ट्रैक पे जाएगी, फिर इसके बाद गाड़ियाँ, फिर इसके बाद मोटरसाइकिल, लेकिन उस पर अमल दरामद जो है वो ना ट्रैफिक वाले करा रहे हैं, ना ही जो है ना हमारे जो है ना पब्लिक कर रही है। दोनों तरफ से जो है ना इशू है। इसी तरह आप देखें कचरे का मामला,
تو اب ہمارے پورے کراچی کے اندر صبح سویرے 8-9 بجے 10 بجے 11 بجے تک روڈ صاف ہو جاتے ہیں. اس کے بعد جو کچرا گرتا ہے روڈ پر وہ حکومت ڈالتی ہے؟ کون نہیں ڈالتا ہے؟ بالکل نہیں، یہ عوام ڈالتی ہے. تو عوام کے گھر میں جب ڈسٹ بن ہے تو وہ کیوں اس کو جو ہے نا ڈسٹ بن میں نہیں ڈالتی؟ کب تک وہ حکومت کو برا بھلا کہتی رہیں گی؟ کچھ چیزیں جو ہے نا عوام کے اوپر بھی ذمہ داریاں ہیں جو عوام اس کو پورا کریں. اسی طرح ٹریفک میں جب ٹریفک پولیس اہلکار سگنل کے لیے روکتا ہے اور جب سگنل کھلنے والا ہوتا ہے تو کھلنے سے پہلے عوام آگے تک جاتی ہے کہ جو ہے نا پہلے نکل جائیں. سگنل توڑ کے ہی نکل جاتی ہے کیونکہ وہاں پر ایک تو یہ ہوتا ہے کہ ٹریفک پولیس والا تو سگنل پہ موجود ہوتا ہے لیکن سگنلز ورکنگ نہیں کر رہے ہوتے. اس کا بھی عوام بڑا فائدہ اٹھاتی ہے اور بالکل سگنل توڑتے ہوئے جو ہے وہ آگے نکل جاتی ہے. ٹریفک جام ہوتا ہے اور پھر وہ ٹریفک ایکسیڈنٹ بہت زیادہ ہوتے ہیں. ایکسیڈنٹ کی تعداد بڑھ جاتی ہے کیونکہ اس طرف سے بھی ٹریفک آ رہا ہے, اس طرف سے بھی ٹریفک کا فلو آ رہا ہے, تو کہیں بھی آپ کے ایکسیڈنٹ کی ریشو میں بڑی فیصد جو ہے وہ تعداد میں اضافہ ہو جاتا ہے. ہماری عوام جو کراچی کی ہے وہ حکومت کے کام نہ ہونے کی وجہ سے وہ اتنی ڈسٹرب ہو گئی ہے کہ وہ نفسیاتی طور پہ جذباتی ہو گئی ہے. وہ ہر کام جلد کرنا چاہتی ہے جس کی وجہ سے نقصانات ہوتے ہیں. اچھا, جیسے کہ آپ نے کہا کہ ہر کام جلد کرنا چاہتی ہے, تو یہ میں نے عموماً دیکھا ہے کہ کراچی کے عوام جو ہے اس میں پیشنس ختم ہوتے جا رہے ہیں. ایک پیشنس ہوتا ہے, ایک صبر ہوتا ہے. وہ اب آپ روڈ کراس کر رہے ہیں تو کسی کو آپ روڈ کراس کرنے نہیں دیں گے, بالکل فلو کے ساتھ آپ تیزی سے اپنی گاڑی جو ہے لے جائیں گے. اس طریقے سے دیگر دوسروں کا بھی ایکسیڈنٹ ہوتا ہے, دوسرے بھی نقصان اس سے اٹھاتے ہیں. اور ساتھ ہی ساتھ جب ٹریفک پولیس والے وہاں پر موجود ہوتے ہیں وہ بھی ان کو کنٹرول نہیں کر پاتے. پھر چلان کا پروسیجر ہوتا ہے, پھر اسی طریقے سے رشوت کا بازار گرم ہوتا ہے. پورا سسٹم کرپٹ کی طرف چلا جاتا ہے. کچھ محکمے جو ہے نا وہ بہتر کر دیے ہیں حکومت نے. جس طرح پاسپورٹ کے حوالے سے آپ دیکھیں جائیں, پاسپورٹ کا پہلے سسٹم بڑا کرپشن والا تھا, اب بڑا انہوں نے فیئر کر دیا. بہت اچھے طریقے سے جو ہے پاسپورٹ آپ بنانے جاؤ تو آپ کو کسی ایجنٹ کے پاس نہیں جانا, آپ ڈائریکٹ اپنا فارم لو, بھرو, بینک میں جمع کرو. پہلے بڑی دشواریاں تھیں, اب نہیں ہے. اسی طرح سندھ پولیس نے 15 پہ ایک سہولت کی ہے کہ اگر آپ کی کہیں گاڑی خراب ہو جاتی ہے تو آپ 15 پہ فون کریں تو آپ کی گاڑی بنانے کے لیے آ جائیں گے فری آف کاسٹ, اور آپ کی گاڑی ٹھیک کریں گے. یہ ابھی جو ہے یہ رول بنا ہے کچھ عرصے پہلے ہی. تو کچھ کام حکومت کی طرف سے اچھے ہو رہے ہیں لیکن کوپریٹ عوام کا بھی چاہیے. عوام کوپریٹ کرے گی, دونوں طرف سے کوپریٹ ہوگا تو بڑا اچھا ہوگا. نہیں, بالکل آپ نے صحیح بات کی کہ حکومت کی جانب سے کام ہو رہے ہیں اور حکومت جو ہے وہ کام کراتی بھی ہے. شاید ہم وہ بھی دیکھیں کہ اپنے سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کے ادارے کیوں نہ دیکھیں تو کچرا اٹھانے والی ٹیمیں بھی ہمہ وقت تیار رہتی ہیں. اور جس طریقے سے برسات ابھی ہوئی ہے اس سچویشن کے اندر میں نے دیکھا, برسات کی بات ضرور کروں گی میں شبیر صاحب, کیونکہ جس طریقے سے ہم عموماً برساتوں کے اندر دیکھ رہے ہوتے ہیں نالے اوور فلو ہوئے ہوتے ہیں اور جگہ جگہ سڑکوں پر پانی جمع ہوتا ہے. ڈرین کی صورتحال بھی اتنی کوئی بری ہوتی ہے کہ ڈرین سے بھی اگر پانی نکالا جائے تو وہ ڈرین مشینیں بہت دیر سے پہنچتی ہیں. لیکن اس بار جو میں نے دیکھا سندھ حکومت کی کارکردگی بہت بہتر ثابت ہوئی. ایڈمنسٹریٹر جو کراچی ہمارے تعینات ہوئے ہیں ابھی مرتضی وہاب صاحب, ان کی میں نے کارکردگی دیکھی کہ بڑی بہترین طریقے سے سڑکوں پر پانی انہوں نے جو ہے وہ جمع ہونے نہیں دیا اور تیزی سے ورکنگ ہوتی گئی, پانی جو ہے وہ نکلتا رہا. تو اس پہ کیا کہیں؟ کچھ بہتری بھی ہے اور کچھ دیکھیں وہی بات آئے گی تھوڑی سی عوام کی بھی. آپ یہ دیکھیں جو کلندریا کی سائڈ ہے, جو نالا وہاں پر بنا ہوا ہے, وہاں پر آپ دیکھیں کہ ایک نالے کے پاس کچرا کنڈیاں بنی ہوئی اور وہاں پر گائیں بھینسیں آ کے وہ کچرا کھا رہی ہوتی ہیں, اس میں جو کھانے کی چیز ہوتی ہے وہ کھا رہی ہوتی ہے. تو ان کو جو ہے نا باکسز میں ڈالا جائے, کیونکہ یہی کچرا جب نالوں میں جاتا ہے تو نالے جام ہوتے ہیں, گٹروں میں جاتا ہے تو گٹر جام ہوتے ہیں. اسی طرح جو ملبہ ہوتا ہے کنسٹرکشن کا, وہ ملبہ جو ہے وہ بھی ان کچرا کنڈیوں میں اکثر ڈالا جاتا ہے, اور وہ ملبہ جب سیوریج کی لائنوں میں جاتا ہے تو پوری سیوریج کی لائن جام کر دیتا ہے, بلاک کر دیتا ہے. کچھ چیزیں عوام پہ, کچھ حکومت پہ. اور یہ حکومت نے کچھ ایسی چیزیں, اب یہ باکسز بنے ہوئے ہیں, آپ یہ دیکھیں کہ ایک آدمی جو ہے جب گھر سے باہر نکلتا ہے کوئی چیز وہ اپنی گاڑی میں بھی کھاتا ہے, اس کا ریپر وہ باہر پھینک دیتا ہے. بالکل ایسے وہ یہ کر سکتا ہے کہ اس گاڑی میں ہی رکھے, جہاں ڈسٹ بن دکھے وہاں ڈال دیں. لیکن وہی والی بات ہے نا, جہاں حکومت نے ڈسٹ بن لگائے ہوئے وہ بھی عوام لے کے بھاگ جاتی ہے. کہاں ڈسٹ بن ہیں؟ وہ جگہ جگہ جو ہے سڑکوں پر کچرا پڑا ہوتا ہے, ملبے کے ڈھیر پڑے ہوئے, اس طریقے سے تمام چیزیں سڑکوں پر ہی موجود ہوتی ہیں. تو جو ڈسٹ بنس کریٹ کی جاتی ہیں حکومت کی جانب سے, جو جگہ جگہ لگائی جاتی ہیں, وہ تو وہاں پر نظر ہی نہیں آتی. نہیں, اس کو فکس نہیں کیا گیا. دیکھیں اس کو کچھ ڈسٹ بن ایسی ہے جو فکس کی جائے, جو وہاں سے نہ کھولی جائے نہ نکالی جائے. وہ جو ڈسٹ بن انہوں نے جو آج کل جو ڈسٹ بن روڈوں پہ رکھی, وہ صرف رکھی ہوئی ہے, تو اسی لیے وہ چوری تو ہوگی. ہمارے ملک میں جو ہے ہرنچی طبقہ ہے, وہ جو چیزیں وہ کیبل تک چوری کر لیتے ہیں, وہ تو ڈسٹ بن کہاں چھوڑیں گے؟ سینس نہیں ہے نا, سینس نہیں ہے. تو ان کو ایسے باکسز بنانے چاہیے جس باکسز میں جو ہے نا ہر بلڈنگ کے باہر ایک باکس بنا دیں اور اس کو فکس کر دیں.
اور اس کے اندر وہ ڈسٹبن جو ہے وہ کچرا جائے، کیونکہ جو کچرے کی گاڑی آتی ہے. اچھا، اب بلڈنگز جہاں پر ہیں انہوں نے کیا کیا ہے کہ ہر بلڈنگ کو 2-3 باکس دے دیے، پھر وہ باکس ان سے لیتی ہے کچرا نکال کے، وہ باکس ڈسٹبن کے جو باکس ہیں وہ بلڈنگ میں رہتے ہیں. لیکن جو عام علاقے ہیں، جو بنگلوز ہیں، جہاں پر جو اسٹریٹ ہے، جہاں پر شاپس بنی ہوئی ہے، تو وہاں پر کوئی ایسا فکس ان کو سسٹم بنانا پڑے گا تاکہ چوری نہ ہو. کیونکہ اگر چوری، کوئی بھی چیز اگر گورنمنٹ کی چوری ہوتی ہے تو وہ چور کہیں بیچنے تو جاتا ہے، تو وہاں پہ بھی جو ہے نا دیکھنا چاہیے. اگر ان چیزوں کو جو ہے نا فیور دی جائے گی تو یہ سب کام ہوگا. بالکل. دیکھیں کچھ ایسے لوگ ہیں جو اداروں میں جو کرپشن کرتے ہیں، جن کی وجہ سے یہ سب ہوتا ہے. صحیح، جیسے کہ آپ نے کہا کہ واقعی کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کہ کرپشن کرتے ہیں اور ان کی وجہ سے دوسرے لوگ بھی بدنام ہو رہے ہوتے ہیں. باہر کے ماحول ہم نے تو دیکھا کہ ایک کباڑی کے پاس جو ہے وہ ٹیلی فون کی کیبل بھی کھلے عام بک رہی ہے. بالکل ایسے. تو وہ کیسے بیچ رہا ہے؟ لوگ نہیں دیکھ رہے اس کو کیوں بیچ رہا ہے. کہیں سے چوری کی آئی ہوگی تو بیچ رہا ہے نا. اسی طرح اور کباڑی کے پاس اگر آپ بات کریں تو اس کا ایک پورا گودام ہوتا ہے اور اس کے اندر اگر آپ چیزیں دیکھیں تو آپ کی آنکھیں خود جو ہے وہ کھل جائیں گی کہ بھائی اتنے کباڑ کے پاس جو ہے وہ اتنی ساری سامان جو ہے وہ موجود ہے. اور بڑا ایکسپینسو سامان. پنجاب کے اندر تو دیکھا گیا جو ریل کی پٹریاں وہ تک بک رہی تھی. بالکل. مطلب وہ رات میں نشے کے عادی افراد جو ہیں وہ وہاں سے پٹریاں کھولتے ہیں. چلو اس نے کھول دی، کھولنے کے بعد وہ جہاں بیچنے گیا تو اس کو کسی نے نہیں دیکھا، اس نے کیوں لیا؟ تو یہ تو ساری چیزیں سامنے وہی نا کہتے ہیں کہ تالی دونوں ہاتھ سے بجتی ہے. تو بہت سارے ایشوز ایسے ہیں جس کے حوالے سے ہم ابھی ڈسکشن کریں گے پروگرام کے اندر. شبیر بھائی ہمارے ساتھ موجود ہیں اور کراچی کے ایشوز تو اتنے سارے ہیں کہ جس پر بات کی جائے تو شاید پورا دن ہمارے لیے کم پڑ جائے. ناظرین ایک چھوٹی سی بریک کی طرف جاؤں گی، بریک سے واپس آؤں گی. دیکھتے رہیے مسکراتی صبح. ویلکم بیک ناظرین، مسکراتی صبح میں ایک بار پھر خوش آمدید. ناظرین بریک پر جانے سے پہلے کراچی کے مسائل کے حوالے سے بات کر رہے تھے اور کراچی کے مسائل اتنے زیادہ ہیں کہ جس پر ڈسکشن کی جائے، جیسے کہ میں نے پہلے بھی کہا، تو ہمارے پاس شاید وقت ہی نہ رہا ہے کیونکہ کراچی کا ہر کونے کے اندر مسئلہ ہے اور اس طریقے سے مسئلے کو اجاگر کرنا جو ہے وہ ہمارا کام ہوتا ہے اور ہم لوگ یہاں بیٹھ کر جو ہے اس مسئلے پر ڈسکشن کر رہے ہوتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ اس کا حل ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں. شبیر صاحب، آپ نے جس طریقے سے بات کی کہ ہم سڑکوں کی صورتحال کے حوالے سے بھی بات کی ہم لوگوں نے کہ ٹوٹی پھوٹی سڑکیں ہیں. ایک تو یہ ٹوٹی پھوٹی سڑکیں ہوتی کیوں ہیں؟ کیونکہ حکومت تو اس کو بنا دیتی ہے، مینٹین بھی کر دیتی ہے اس کو. کیا کہاں پر جو ہے وہ کہتے ہیں کوتاہیاں آتی ہیں؟ کیا ویسٹ پروڈکٹ اس میں استعمال کیا جاتا ہے، جو کہتے ہیں نا کہ جعلی مٹیریل استعمال کیا جاتا ہے، جس کی وجہ سے چند ہی لمحوں کے اندر یا چند ہی کہتے ہیں عرصے کے اندر یہ سڑکیں جو ہیں وہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جاتی ہیں؟ اصل میں ایک جگہ جو ہے نا کافی ٹائم پہلے کی بات ہے، ماڑی پور کے اندر ایک پل ٹوٹا تھا جس میں 3-4 ہیوی لوڈ ٹرک تھے جو گرے تھے. تو نیچے کسی نے فیس بک پہ جو ہے نا لکھا تھا کہ اس کا انجینئر نقل کر کے پاس ہوا ہے. تو مقصد یہ ہے کہ 2-3 چیزیں ایسی ہیں کہ جو سب طرف ہیں. ایک تو روڈ کا میٹیریل وہ صحیح نہیں بنایا جاتا. دوسرا یہ ہے کہ اس کا لیول نہیں کیا جاتا. آپ کبھی بھی دیکھیں بارش آتی ہے تو سیوریج کا جو پانی جو ہوتا ہے وہ نالوں میں چلا جاتا ہے، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ روڈوں پہ سڑکیں بیٹھ جاتے ہیں اور کچھ جگہیں ایسی ہوتی ہیں جب پانی بھر جاتا ہے، سائٹوں پہ آ جاتا ہے، تو اس کا مطلب وہ لیول صحیح نہیں تھا. اچھا وہ پانی پڑا رہتا ہے تو پڑے وہ روڈ کو خراب کر دیتا ہے. اسی طرح ایکسل لوڈ کے جو ہے نا ٹرک جو ہے گزرتے ہیں، ان کو ایکسٹرا لوڈ ہوتا ہے اور وہ اس روڈ کے قابل نہیں ہوتے، وہ وہاں سے گزرتے ہیں، وہ ڈیمیج کرتے ہیں اس کو. اور تیسری چیز یہ ہے کہ آپ جب بھی کوئی روڈ بنایا جاتا ہے تو سب سے پہلے اس کے اسٹرکچر کو دیکھا جاتا ہے کہ یہاں سے جو ٹریفک گزرتی ہے وہ کتنی ہیوی ہوگی، اس حساب سے اس کو بنایا جاتا ہے. اب مختلف جگہوں پہ آپ یہ دیکھو کہ ماڑی پور کا ایک علاقہ ہے، وہاں کا ایک روڈ بنا ہوا ہے، ڈیولپ ہو رہا ہے، اچھا ہو رہا ہے، لیکن کچھ لوگ کنٹینرز جو ہے وہ اپنے گوداموں پہ، اپنے بنگلوز پہ، اپنے مختلف شاپس پہ بلاتے ہیں. تو اس کا مطلب جو یہ کنٹینر جو آتے ہیں جو اتنا ہیوی لوڈ ہوتا ہے یہ پورے کراچی میں ہی گھومتا ہے. صحیح. اچھا ان کنٹینرز کی اگر میں بات کروں تو ان کنٹینرز کا حکومت نے ایک ٹائم فریم مقرر کیا ہوا کہ رات کے اوقات میں یہ کنٹینرز جو ہے وہ باہر نکلیں گے، لیکن میں عموماً دیکھ رہی ہوتی ہوں کہ دن ہو یا صبح ہو یہ لوڈڈ کنٹینرز جو ہے وہ سڑکوں پر موجود ہوتے ہیں اور اس کی وجہ سے ٹریفک کا نظام بھی تباہ ہوتا ہے اور دیگر چیزیں جو ہے ایکسیڈنٹ کے ریشو میں بھی بہت زیادہ اضافہ ہوتا ہے، کیونکہ موسٹلی میں نے دیکھا جو ڈرائیورز ہوتے ہیں وہ نشے میں بھی ہوتے ہیں. تو جس طریقے سے وہ ٹرک چلا رہے ہوتے ہیں تو ان کو اندازہ ہی نہیں ہوتا کہ ٹریفک کو کس طریقے سے لے کر چلنا ہے اور اتنی ریش ڈرائیونگ ہو رہی ہوتی ہے. تو ان کے اوپر کیوں نہیں کوئی لا امپلیمنٹ ہوتا؟ نہیں، اگر دیکھیں اگر کنٹینر کا لوڈ زیادہ ہوگا
اور جو ایک لوڈ مقرر کیا ہے حکومت نے اس سے زیادہ اگر لوڈ ہوگا تو جب وہ بریک مارے گا اس کا بریک نہیں لگے گا اور اس سے ایکسیڈنٹ ہو جاتے ہیں. یہ لوڈ کو دیکھنا جو ہے نا وہ اداروں کا کام ہے. دوسرا یہ ہے کہ جب ٹائم کے علاوہ جو ہے وہ کنٹینر گزرتے ہیں تو چالان ہوتے ہیں اس کے ٹریفک. لیکن میں نے تو شبیر بھائی اتنے چالان ہوتے ہوئے دیکھے نہیں, کیونکہ میں نے دیکھا ہے کہ کنٹینرز والے جو ہوتے ہیں اور یہ جو ٹرک لے کر گھوم رہے ہوتے ہیں, انہوں نے دیے 100-200 روپے اور جو ہے مٹھی گرم کی اور اس کے بعد وہ والی بات ہے نا کہ رشوت دی اور اس کے بعد وہ ٹرک لے کے چالان کا پیسہ کراچی سے سب سے زیادہ اکٹھا ہوا ہے. اچھا, حکومت نے خود کہا کہ اس وقت چالان کا پیسہ سب سے زیادہ اکٹھا ہوا ہے کیونکہ وہ چالان کر رہے ہیں تو ہو رہا ہے نا. دوسری بات یہ ہے کہ جب کیا کہتے ہیں جب یہ بارشیں آتی ہیں اور سیوریج کا پانی رکا رہتا ہے تو روڈ تب بھی خراب ہوتے ہیں. اچھا, پھر اس روڈوں کو فل فور نہیں بنایا جاتا, پھر اس کو اور مزید خراب ہونے دیا جاتا ہے. اور جب روڈ بنا دیے جاتے ہیں تو پھر اچانک کوئی ادارہ آتا ہے کہ ہمیں یہاں پر روڈ کٹنگ کرنی ہے اور ہمیں یہ لائن ڈالنی ہے, ٹیلی فون کی ڈالنی ہے, گیس کی ڈالنی ہے, بجلی کی ڈالنی ہے, پھر وہ دوبارہ اس روڈ کو توڑا جاتا ہے. ہمارے کراچی کے اندر آج تک لائنیں کمپلیٹ ڈلی ہی نہیں ہیں. ہر دفعہ نیا روڈ بنتا ہے پھر کھودنے والے آ جاتے ہیں, پھر کھدائی ہوتی ہے, کبھی پائپ کی لائن ڈل رہی ہے, کبھی سیوریج کی ڈل رہی ہے, کبھی پانی کی ڈل رہی ہے. یہ سلسلہ بند ہی نہیں ہو رہا اور یہ سلسلہ چلتا ہی رہتا ہے. کوئی ایک نظام نہیں ہے یا ایسا کوئی ان کا ہول نہیں ہے کہ روڈ کے نیچے کوئی ایسا گیپ ہو ان کا کہ وہ اپنی لائنیں گزار سکیں, بار بار روڈ نہ ٹوٹیں. کوئی سسٹم نہیں ہے. اور اب دنیا میں اتنے ڈیولپمنٹ کا کام ہو رہا ہے, ہمارے کراچی میں جو پیسہ جنریٹ ہوتا ہے وہ صرف اور صرف کراچی میں لگے تو سارا کام ہو جائے گا. بالکل. اور ہوتا یہ ہے کہ سیاستدان ایک دوسرے پہ انگلیاں اٹھاتے کہ بھائی وہ پیسے کھا گیا, وہ پیسے کھا گیا. اس میں عوام کیا کرے؟ عوام کس کے پاس جائے؟ ہر سیاستدان ایک دوسرے کو چور کہہ رہا ہے تو پھر باقی کہاں جائیں؟ عوام کو تو یہ سب سننا ہی نہیں ہے نا کہ کس سیاستدان نے کیا کھا لیا یا کس پارٹی نے کتنی کرپشن کر لی. یہ چیزیں عوام کے اس میں آتی ہی نہیں ہے. اگر سیاستدان کھا جاتے ہیں تو آپ نہیں دو نا سیاستدان, آپ کمپنیاں رکھو. بالکل. ان کمپنیوں کو جو ہے نا ٹینڈر دو کہ بھئی یہ آپ کو کام کرنا ہے. آپ نہیں دو, کیوں دیتے ہو سیاستدانوں کو پیسہ؟ بس وہی والی بات ہے نا کہ ایک سسٹم جو چلتا آ رہا ہے اس کو ریویل کرنا بہت ضروری ہے اور سسٹم کو جو ہے نا چینج نہیں کرنا ہے. لوگوں نے وہ صدیوں پرانی جو روایات چلتی بھی آ رہی ہیں نا ان روایت پہ جو ہے وہ چلنا ان کا جو ہے وہ بالکل وتیرہ بن چکا اور اسی حساب سے یہ لوگ جب اپنی روایت کو چلا رہے ہیں. کسی آدمی کو ڈاکومنٹیشن کے لیے کہیں ویریفیکیشن کے لیے جانا ہوتا ہے یا اس کی فائل مس ہو جاتی ہے یا کوئی بھی اس کو ڈاکومنٹیشن کے حوالے سے کوئی کام کرانا ہوتا ہے تو دفتر جب جاتا ہے تو وہاں پر ایک رول بنا ہوا, یار ان صاحب کے پاس چلے جاؤ, ان صاحب کے پاس چلے جاؤ. وہ صاحب کہ میرا کام نہیں ہے, ان کے پاس چلے جاؤ. مطلب ان کو خود کو بھی نہیں پتا کہ کام کس کے پاس ہے, یا وہ پھر صرف گھماتے رہتے ہیں, کام کرنا نہیں. بالکل یہ حقیقت بات آپ نے کی. اور اداروں کی جس طریقے سے آپ بات کریں, ہم KDA کی بات کر لیں جہاں پر فائل ٹرانسفر کی جاتی ہے یا دیگر فائلز کے حوالے سے لوگ جو جاتے ہیں گھر کی فائلوں کے ایشوز کے حوالے سے, تو وہاں پر تو لوگوں کو اس طریقے سے مس گائیڈ کیا جاتا ہے. ایک کہتا ہے ادھر چلا جائے, دوسرا کہتا ہے ادھر چلا جائے. پھر وہاں پر افسروں کے تبادلے اتنے ہوتے ہیں کہ وہ بھی آپ کو اندازہ ہی نہیں ہوتا کہ آج ایک افسر بیٹھا ہوا اور اگلے دن دوسرا افسر بیٹھ کے جو ہے وہ کام کر رہا ہوگا. تو یعنی جو بندہ اتنی خواری اٹھا کر ایک افسر کے پاس جاتا ہے, اپنی تمام ڈسکشن کرتا ہے, اپنے تمام مسائل ان کو بتاتا ہے, لیکن اگلے دن جب وہ جاتا ہے تو وہ افسر جو ہے وہ تبادلہ ہوا ہوتا ہے اس کا اور دوسرا افسر وہاں پر موجود ہوتا ہے اور پھر اس کو نئے سرے سے تمام چیزیں سمجھانی پڑتی ہے. پھر ان کے بھی الگ نخرے, الگ ایٹیٹیوڈ وے سے وہ لوگ بات کر رہے ہوتے ہیں. گورنمنٹ افسران کے تو میں نے دیکھا ہے کہ نخرے ہی بڑے عروج پر ہوتے ہیں. تو یہ تمام چیزیں ان کو کون کنٹرول کرے گا؟ آج ہمیں 35 ایئرس کے قریب ہو گئے جب ہمارے یہاں پر کمپیوٹر نظام آیا تھا اور ساری کمپنیوں کے ڈیٹے کمپیوٹر میں جا رہے تھے. اتنے عرصے بعد آج بھی ڈاکومنٹیشن کا حال یہ ہے کہ کمپیوٹر سسٹم مکمل نہیں ہوا. آج بھی ان کو نہیں, کیونکہ اگر ڈالیں گے تو پھر جو حساب کتاب ہے وہ کہاں سے ملیں گے؟ صحیح. ویریفیکیشن کے مد پہ پیسے کہاں سے ملیں گے؟ یہ سارے آپ سرچ سرٹیفکیٹ لینے جاؤ آپ کو پیمنٹ دینی پڑتی ہے, اس کے بغیر آپ کو سرچ نہیں ملے گا. حالانکہ گورنمنٹ ڈاکومنٹیشن آپ پوری دو یا تو ڈیلے کریں گے. اچھا, ہمارے یہاں ایک رول بن گیا ہے کہ آپ اگر فائل اپنے نام پہ کراتے ہو تو موسٹ ارجنٹ کے الگ پیسے, ارجنٹ کے الگ ہیں, آرڈنری کے الگ ہیں. اس فائل کو صرف سبمٹ کرنے کے لیے سیل لیڈ سے سب لیڈ سے سیل لیڈ بنانے کے لیے ٹوٹل ان کو 4 دن درکار ہوتے ہیں جس میں یہ کام ہو سکتے ہیں. تو کیوں ڈیلے ہوتے ہیں؟ سالوں لگ جاتے ہیں لوگوں کی, کبھی کبھی فائلیں نہیں آتی, پھر فائلیں ریکارڈ روم سے کھو جاتی ہیں, مس پلیس ہو جاتی ہیں.
صرف کمپیوٹر پہ ایک جگہ سے رجسٹرار آفس سے یہ فائل جاتی ہے مائکرو پہ، ٹھیک ہے، مائکرو کا ادارہ الگ ہے، اس کی جگہ الگ ہے، پھر وہاں سے واپس ہو کے آتی ہے دوبارہ رجسٹرار آفس میں. اس درمیان جو بندہ فائلیں لے جاتا ہے یا لے آتا ہے، اس سے کہیں مس پلیس ہو گئی یا اس سے کہیں کھو گئی یا اس کے ساتھ کوئی حادثہ ہو گیا تو اس کا ذمہ دار کون ہے؟ بالکل. جہاں رجسٹریشن ہوتی ہے وہیں آپ مائکرو کیوں نہیں کھولتے؟ بالکل. وہیں پہ آپ کا مائکرو سسٹم ہو، ساری چیزیں وہیں ہو، اس بندے کو 1 گھنٹے میں اس کی فائل اس کے ہاتھ میں مل جائے گی. کیا ضرورت ہے اتنے 1 گھنٹے کی تو بات ہی نہیں نا، یہاں تو سالوں سال چکر لگا رہا ہوتا ہے انسان، سالوں سال جو ہے وہ ان اداروں کے اندر خواری کاٹ رہا ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود اس کا کام ابھی تک اب یہاں پر ایسا ہوتا ہے کہ اتنے قیمتی ڈاکومنٹس وہ ایک آدمی کے حوالے کرتے ہیں، وہ لے جاتا ہے مائکرو، اس درمیان اگر اس کو کچھ ہو گیا تو یہ اس کے جواب دہ کون ہوگا؟ بالکل. اور ہوتا بھی ہے بسا ہوگا، تو پھر وہ ڈپلیکیٹ فائلیں نکالتے ہیں. یہی حال ہے ہمارا. تو اس حال کو صحیح کیسے کرنا پڑے گا؟ سسٹم کو کیسے اپ گریڈ کرنا پڑے گا؟ جب تک پولیٹیشین جتنے بھی ہیں وہ اپنے اداروں سے ہاتھ ہٹا دیں اور اس ادارے کو صرف میرٹ پہ رکھا جائے، ان کی جاب رجسٹرار میرٹ پہ لگے، پیشکار میرٹ پہ لگے، سارا سسٹم میرٹ پہ لگے گا، سسٹم خود صحیح ہوگا. میرٹ ہونا آپ نے کہا نا کہ شرط ہے، لیکن میرٹ ہو بھی تو صحیح نا، ہو نہیں کیونکہ سکتا. ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ عموماً کوٹا سسٹم چل رہا ہوتا ہے اور کوٹے سسٹم کے اوپر اپنی چیزوں کو لایا جاتا ہے اور اپنے من پسند لوگوں کو رکھا جاتا ہے جن کو کام کا پتہ بھی نہیں، جن کو علم بھی نہیں کہ اس ادارے میں ہونا کیا ہے یا اس طریقے سے ہم نے کس آج آپ جمشید ٹاؤن کو لے لو، رن کرنا ہے. جمشید ٹاؤن کو ہی لے لو، اتنے رجسٹرار چینج ہو چکے ہیں لیکن پیشکار ایک ہی بیٹا ہے. کیوں؟ رجسٹرار کو اتنا پتہ نہیں ہے، پیشکار کو سب پتہ ہے. وہ کہہ رہے ہیں نا کہ سسٹم بھی کرپٹ ہے، تو وہ تمام چیزیں سسٹم بھی کرپٹ ہے، تو بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو ہم بہتر کرنا بھی چاہتے ہیں نا تو وہ بہتری کی طرف ہم جا ہی نہیں سکتے، کیونکہ پیچھے کہتے ہیں نا آوا کا آوا ہی بگڑا ہوا ہے. تو اگر جب تک وہ ٹھیک نہیں ہوگا تو تمام چیزیں جو ہے نا وہ پاسبل نہیں ہے کہ وہ ٹھیک ہو سکیں. اچھا شبیر بھائی، جس طریقے سے ہم بات کر رہے تھے ابھی فائلوں کے بھی حوالے سے اور جس طریقے سے ہم بلڈنگ کے حوالے سے بھی بات کر رہے تھے، تو یہاں پر بلڈنگ کے اوپر بھی بڑا فراڈ ہو رہا ہے. یہاں پہ بھی جو ہے فیک فائلز ہوتی ہیں، ڈپلیکیٹ فائلز بن جاتی ہیں پروجیکٹ کے اوپر، اور جس طریقے سے ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ عموماً تمام بلڈرز جو کہ اپنے پروجیکٹ لے کر بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں ان کے اوپر بھی یہ چیزیں جو ہے نا بڑی زیادہ امپلیمنٹ کی جاتی ہیں کہ ان کی فائل بھی جو ہے وہ 2 نمبر کہلاتی ہے. دیکھیں، ادارہ جو ہے نا ایک ہے بورڈ آف ریونیو. بورڈ آف ریونیو لینڈ ڈپارٹمنٹ سب سے پہلے بورڈ آف ریونیو کا اماؤنٹ چاہتی ہے تو پھر وہ بورڈ آف ریونیو سے KDA KMC یا دوسری ادر جگہوں پہ فائل ڈسٹریبیوٹ ہوتی ہے. ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ نے اتنے ادارے کیوں بنائے؟ بورڈ آف ریونیو الگ ہے، KDA الگ ہے، KMC الگ ہے. کیوں؟ جب ایک ادارہ ہی ہو جائے گا سب چیزوں کا تو پھر اس کے بعد نہ فائل ڈپلیکیٹ بنے گی نہ کوئی ایشوز آئیں گے. اب KDA پہ جاتے ہیں، KDA بولتا ہے کہ ٹھیک ہے ہماری فائل ہے، بورڈ آف ریونیو کہتا ہے ہمیں پیمنٹ نہیں ملی. ابھی جو سیکٹر 11 کے اندر اورنگی ٹون کے اندر جو معاملہ ہوا ہے، KMC کی فائلیں تھی، KMC نے لیز دی تھی، بورڈ آف ریونیو نے کینسل کر دی، بولا ہمارے جو ہے وہ ادارے میں اماؤنٹ ہی نہیں آئی اس کی. اچھا، تو اب اس میں عوام کیا کرے؟ اگر ایک ادارہ ہوتا تو یہ ڈسٹریبیوشن نہیں ہوتا. تو یہ جب تک ایک ادارہ، ایک پلیٹ فارم، ایک کاؤنٹر نہیں ہوگا عوام ڈسٹرب رہے گی. اور یہ ڈپلیکیٹ فائل، اب آپ یہ دیکھیں KDA کی زمین ہے، KDA کی زمین پہ جب انکروچمنٹ ہوتی ہے، جب لوگ قبضہ کرتے ہیں تو ایک ہی دن میں تو قبضہ نہیں ہوتا. بالکل، پہلے ایک مکان بنتا ہے، پھر دوسرا بنتا ہے، پھر تیسرا بنتا ہے، اس طرح پورا جو ہے 1-1.5 سال کے اندر قبضہ ہو جاتا ہے. پھر KDA کے پاس جاتے ہیں کہ بھئی ہماری جگہ پہ قبضہ ہو جاتا ہے. KDA کہتے ہیں کہ آپ شفٹنگ پلاٹ لے لو. بھئی کیوں لے لو شفٹنگ پلاٹ؟ آپ نے اس پلاٹ کا خیال کیوں نہیں رکھا؟ اس پلاٹ کا اگر خیال رکھا ہوتا، میرے پلاٹ کا اگر اس پہ قبضہ نہیں ہوتا تو مجھے شفٹنگ کی ضرورت ہی نہیں تھی. اور آپ شفٹنگ کیوں دے رہے ہو؟ اس کا مطلب آپ نے وہ زمین فری دے دی لوگوں کو. بالکل، جنہوں نے قبضہ کیا اس کو فری دے دی. پھر پبلک ایشو آ جاتا ہے، یہاں فیملیاں رہتی ہیں، ان کو نکال نہیں سکتے. بھیا جب انٹر ہوتے ہیں اس وقت روکنے والے کہاں ہوتے ہیں؟ بالکل صحیح کہا آپ نے کہ جب انٹر ہوتے ہیں اس وقت روکنے والے کہاں ہوتے ہیں، اس وقت اس تمام چیزوں کی روک تھام کیوں نہیں کی جاتی. اچھا، جس طریقے سے آپ نے کہا کہ بلڈنگز کے حوالے سے، اور آپ نے کہا کہ انکروچمنٹ بڑھتی جا رہی ہے. انکروچمنٹ تو ہم عموماً دیکھ رہے ہیں کہ سڑکوں پر تجاوزات کھلے عام ہو رہی ہے، اور سڑکوں پر آپ پتھارے دیکھیں یا دیگر آپ چیزیں دیکھیں تو لوگ وہ کہتے ہیں نا ڈنکے کی چوٹ پر بیٹھے ہوئے اس چیزوں پر، تجاوزات کے اوپر، اور بعد میں حکومت کو خیال آتا ہے کہ اس تجاوزات کا خاتمہ کرنا ہے، اس کے خلاف جو ہے وہ آپریشن کرنا ہے. اس حوالے سے میں آپ
आपसे जानूंगी। शबीर भाई, छोटे से ब्रेक की तरफ जाऊंगी, ब्रेक से वापस आऊंगी। देखते रहिए मुस्कुराती सुबह। वेलकम बैक नाज़रीन, मुस्कुराती सुबह में एक बार फिर खुशामदीद। नाज़रीन, जिस तरीके से हम बात करें कराची के मसाइल के ऊपर, और अभी मैंने ब्रेक पर जाने से पहले कहा था कि इंक्रोचमेंट का मसला बड़ा उरूज पर पहुंचा जा रहा है, और जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि जगह जगह तजावुजात लगे हुए हैं, और जिस तरीके से पथारे लगे हुए हैं। तजावुजात का खात्मा तो हुकूमत करती है, हुकूमत ऑपरेशन भी करती है, लेकिन शबीर भाई मसला वहीं पर आता है कि जहां पर वहां तजावुजात दी क्यों जाती है, यानी वो जगह कैसे कब्जे के तौर पर दे दी जाती है, और बाकायदा उनके पास पेपर्स भी होते हैं उस जगह के कि हमने भाई ये जगह खरीदी है, लेकिन हुकूमत कहती है ये जगह हमारी है, ये लैंड हमारी है, और उसके बाद ऑपरेशन करने के बाद वो तमाम चीज़ों को गिरा दिया जाता है। तो यहाँ पर कोताही किसकी है कि पेपर कैसे बन जाते हैं, किस तरीके से कब्जा हो जाता है और तजावुजात का खात्मा करने के लिए फिर हुकूमत पहुँच जाती है। देखिए, कराची में कुछ जगहें ऐसी हैं जो 100 रुपये के स्टाम्प पेपर पे बिकती हैं। अच्छा। वो स्टाम्प पेपर कोई भी आदमी बना लेता है। अब हमारे इधर तालीम की कमी है, तो किसी के पास जाते हैं कि भाई जगह आपने कैसे खरीदी, बोले भाई मैंने तो स्टाम्प पेपर भी खरीदी। स्टाम्प पेपर तो 100 रुपये का मिलता है, उस पर तो कोई भी राइटिंग कर दे। तो आपने कैसे ली? बोले नहीं मेरे पास पेपर है। पेपर क्या है? बोले स्टाम्प पेपर है। स्टाम्प पेपर की क्या मतलब उस पर वर्थ ही नहीं कोई गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स तो मतलब वो है, लेकिन गवर्नमेंट में सबमिट नहीं है। अगर स्टाम्प पेपर भी है तो किसी इदारे ने नहीं दिया। तो स्टाम्प पेपर भी कैसे खुल्लम खुल्ला जो है वो इंसान ले लेता है और इसमें एग्रीमेंट बना लेता है? वो कोई बंदा ना किलास जमीन पे बैठा है, ना किलास जमीन जो गवर्नमेंट की जमीनें होती हैं उस पर पहले कब्जा होता है। उस पर कब्जा करने के बाद वो लोगों को जब सेल करते हैं तो बोलते हैं ये मेरी जगह है, मैं आपको स्टाम्प पेपर पे लिख के देता हूँ। तो ये तो जगह उसकी भी नहीं है, और स्टाम्प पेपर लेने वाला बेचारा अनपढ़ होता है, उसको आइडिया नहीं होता। उसको ये होता है कि एक पेपर है, वो फिर उनसे जगह लेके अपना मकान बना लेता है। बेसिकली वो ज़मीन गवर्नमेंट की होती है। असल बात ये है कि जब गवर्नमेंट की ज़मीनें इतनी खाली पड़ी हैं तो इस पे कोई तो इदारा है ना कि वो वॉच करता है कि भाई यहाँ पर कोई इंक्रोचमेंट ना हो, देखता रहता है। वो अफसर काम ही नहीं करते, सालों साल वो तजावुजात वहीं पर रहते हैं। अगर वो काम करते भी हैं तो फिर या तो उनका कोई खाता चल रहा है कि वो किसी को कुछ बोलते नहीं, या तो भत्ता मिल रहा है, या तो कुछ ऐसे इलाके हैं जहाँ वो जाने से भी डरते हैं, या तो ये होगा। अगर जाने से डरते हैं तो पुलिस की मदद क्यों नहीं लेते? पुलिस मदद करने के लिए तो तैयार है, तो पुलिस के पास भी अलग जाता है पैसा। तो ये सारी सिस्टम जो है ना खराब हुआ है। देखो ये अरबों रुपए की जमीन है, अरबों रुपए की, और ये इस पे कब्जे हुए हैं और इस कब्जे को छुड़ाया नहीं जा रहा। नए पाकिस्तान के लिए बनाने के लिए जमीनें ढूंढी जा रही हैं। जो जमीनें पड़ी हैं जिन पे कब्जे हैं उन पे क्यों इस्तेमाल नहीं हो रहा? अगर इन्हीं जमीनों को सेल आउट गवर्नमेंट करती है बिल्डर्स को, तो कितना बेनिफिट जो है वो गवर्नमेंट को होता है। बजाय ये जमीनें सालों साल कब्जे में पड़ी रहें, बिल्डर्स को सेल कर दें। बिल्डर्स आपको अमाउंट देंगे, आप अपने जो है रेवेन्यू को जनरेट करें। तो ये इस पे कोई काम नहीं हो रहा। ये सारा सिस्टम सबसे महंगा इस वक्त पूरे पाकिस्तान के अंदर सबसे महंगी तो प्रॉपर्टी है, और प्रॉपर्टी बेहाल है गवर्नमेंट की। गवर्नमेंट की जो प्रॉपर्टी है उस पे कब्जे सबसे ज्यादा कराची में कब्जे, बिल्कुल। इंटीरियर सिंध के अंदर आप चले जाएं वहाँ कब्जे, गोठ बना दिए जाते हैं। गोठ क्यों बनाए जाते हैं? बड़े बड़े गोठ तामीर हुए हैं, और जिस तरीके से आप कराची की बात करें, आप इस वक्त ऑक्सपे पे चले जाएं, ऑक्सपे पे कई गोठ बने हुए हैं। ये गोठ किसने लीगलाइज किए? क्यों किए हैं? ये गवर्नमेंट की अरबों रुपए की जमीन है जिसपे गोठ बना दिए गए। आप यहाँ पर देखेंगे जितनी लैंड्स खाली पड़ी हैं वहाँ पर झोपड़ियाँ तामीर हुई हैं, और जितने भी ये बागड़ी हैं और जितने भी ये गदागर हैं वो वहाँ जाके रहते हैं। और इनको खाली कराना बड़ा जो है एक मसला कहते हैं ना क्रिएट होता है, क्योंकि जब इनको खाली कराने जाया जाता है तो ये सारे अपनी पूरी फैमिली बच्चे लेकर आगे के सियासत के वोट बैंक है। बिल्कुल, सियासत के वोट बैंक है, इसलिए खाली नहीं होते। सियासत के वोट बैंक वहाँ खत्म हो जाएंगे तो ये खाली भी होंगे। और इदारों में लिखा हुआ है कि गोट की सेल परचेज गैर कानूनी है, और गोट बनते जा रहे हैं। मतलब ये तो जो है वो वही है कि मैंने जो है ना सवाल किया और जवाब भी खुद ही तलाश कर लिया। इदारों ने खुद ही जवाब तलाश कर दिया कि भाई गोट की सेल परचेज जो है वो गैर कानूनी है, और गोट देख भी रहे हैं, और गोट बनते जा रहे हैं। और ये पहले तो जमीनों पे कब्जा होता है, फिर उसको गोट का नाम दे के गोट आबाद हो जाता है, और फिर इसकी रेगुलेशन में जाता है। तो इसकी रोकथाम के लिए करना क्या चाहिए? देखिए, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, एसबीसी, केडीए और साथ में पुलिस, ये सब मिलके इस काम को मुतहरिक होना पड़ेगा। मुतहरिक होके इस काम को रोकेंगे तो ये रुकेगा।
ورنہ یہ جو ہے نا گورنمنٹ کی اربوں روپے کی زمینیں ضائع ہو چکی ہیں اور ضائع ہوتی رہی. تو وہ لوگ بھی تو یہ کہتے ہیں کہ ہم کہاں جائیں پھر, ہمارے پاس کون سی متبادل جگہ ہے. وہ لوگ ایک جگہ سے اٹھتے ہیں, ایک جگہ خالی کرائی جاتی ہے, اگلی جگہ پہ پھر تعمیر ہو جاتی ہے. ان جگہوں کی تو بعد میں بات ہوگی جس پہ قبضے ہو گئے, جس پہ ہو رہے ہیں اس کو تو روک سکتی ہے گورنمنٹ. ان کو تو متبادل جگہ دی جا سکتی ہے کہ بھئی ٹھیک ہے آپ کے پاس رہنے کو جگہ نہیں ہے نا. نیا پاکستان کی سسٹم تو بنتے جا رہے ہیں, 15% پہ لوگوں کو قبضے دیے جا رہے ہیں, تو وہاں شفٹ کر سکتے ہیں لوگوں کو. ضروری تھوڑی ہے کہ ان کو اربوں روپے کی زمین دی جائے. اور اگر وہاں نہیں بھی شفٹ کر سکتے تو ایسے ادارے مینٹین کیے جا سکتے ہیں جہاں پر یہ لوگ جو ہے رہ سکیں. جس طریقے سے ہمارے فلاحی ادارے بھی بنے ہوئے بہت سارے جن کو پناہ دی ہوئی ہے لوگوں نے, اور بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو کہ بے گھر ہو گئے, وہاں پہ جا کے اولڈ ایج ہوم بھی ہمارے اتنے سارے بنے ہوئے. تو یہ چیزیں مینٹین کرنے کی ضرورت ہے. بہت ساری چیزوں کا پتہ نہیں ہے نا. اب ایک فقیر آپ کو روکتا ہے, وہ بولتا ہے مجھے کھانا کھانا ہے, تو آج سیلانی کے چھیپا کے ادارے یہاں پر نہیں ہیں, فری کھانا نہیں کھلا رہے, جگہ جگہ فری دسترخوان. تو اس کا مطلب جو کھانا مانگ رہا ہے وہ صرف جو ہے آپ کو وہی کر رہا ہے کہ آپ کچھ پیسے دے دو اس کو. کھانا اس کو چاہیے نہیں. آپ کھانا کہاں سے, آپ گاڑی میں سفر کر رہے ہو, آپ اس کو کھانا کہاں سے دو گے؟ آپ اس کو لامالا پیسے ہی دو گے. تو یہ جو چیزیں ہیں نا, یہ جب تک یہ روکی نہیں جائیں گی, کراچی میں حد سے زیادہ بڑھتی چلی جا رہی ہے. اور اس وقت تو جو گورنمنٹ اپنی زمینیں خالی نہیں کرا پا رہی. آپ یہ دیکھیں 63 ٹاؤن میں اتنے سستے پلاٹ دیے گئے تھے, ڈیولپ بھی اب اتنی سلو ڈیولپ ہو رہی ہے کہ وہ کہاں سے لوگ جائیں گے, غریب لوگ. کئی لوگ کرائے پہ بیٹھے ہیں 63 ٹاؤن میں, جو ہے نا انہوں نے پلاٹ لیے ہوئے, قبضہ ملے تو پھر جائیں. گورنمنٹ کی اسکیم میں اب گورنمنٹ کی اسکیم پہ لوگوں کا اعتماد کم ہوتا چلا جا رہا ہے. اس لیے ہو رہا ہے کہ وہ ملتے ہی نہیں, قبضہ جلدی نہیں ملتا. لیکن ایسی سچویشن میں نے دیکھا ہے کہ قبضہ مافیا بھی بڑے سرگرم ہو جاتے ہیں, کیونکہ جو لوگ قبضے کر رہے ہوتے ہیں وہ بڑے ڈنکے کی چوٹ پر قبضہ کرتے ہیں کہ ہماری لینڈ ہے. بھائی جس ملک کے اندر گورنمنٹ کی جگہ قبضہ ہو جائے, اس ملک میں پرائیویٹ آدمی کی جگہ کا کیا اس کے مطلب اس کی طاقت کیا ہے؟ کچھ بھی, کوئی طاقت نہیں ہے اس کی. جب گورنمنٹ کی زمین قبضہ ہو رہی ہے اور گورنمنٹ اس کو خالی کرانے میں یہ کہہ رہی ہے کہ آپ کو شفٹنگ پلاٹ دے دیں, بالکل, یعنی ان کو ہم خالی نہیں کرا سکتے, آپ کو کوئی اور پلاٹ دے سکتے ہیں. مطلب وہی ہے نا کہ ادارے بے بس ہوئے ہیں, تو اداروں کو جو ہے وہ متحرک ہونا پڑے گا اور تمام چیزوں کو فوکس کر کے دیکھنا پڑے گا کہ کہاں کہاں کوتاہیاں بڑھتی جا رہی ہیں. اچھا, ایک بڑا مسئلہ یہ بھی آ رہا ہے کہ آپ دیکھ رہے ہیں عموماً تعلیمی نظام بڑا جو ہے نا کہتے ہیں نا بدحالی کا شکار, پستی کی طرف جا رہا ہے. جتنے بھی آپ دیکھیں پرائیویٹ سیکٹرز تو دن بدن بڑھتے جا رہے ہیں, جتنے بھی آپ پرائیویٹ اسکولس کو دیکھیں وہ تو اپنے آپ کو اپ گریڈ کرتے رہتے ہیں کیونکہ ان کے پاس پیسہ آ رہا ہے, اور سب سے زیادہ تعداد میں جو فنڈز آتے ہیں وہ گورنمنٹ اسکولس کے آتے ہیں. وہ فنڈز کہاں پہ لگتے ہیں؟ کیونکہ ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ اسکولوں کی حالت جس طریقے سے حالت زار ہوئی ہوئی ہوتی ہے, وہاں بھینسیں بنی ہوئی ہیں, طبیلے بنے ہوئے ہیں, وہاں پر پڑھنے کی جگہ نہیں ہے, لوگوں بچوں کے لیے بینچز نہیں ہیں, ٹیچر کے لیے بیٹھنے کی سیٹس نہیں ہیں, بہت برا حال ہے. میں نے خود جا کر گورنمنٹ اسکولس کو وزٹ کیا ہے, تو وہاں تو میں کہتی ہوں کہ وہ تو کوئی اسکول نہیں بلکہ طبیلہ دکھائی دیتا. اصل میں بہت سے گورنمنٹ اسکول جو ہے وہی اسکول ہیں جو انگریزوں نے چھوڑے تھے, وہی پیلے پتھر لگے. ڈیولپمنٹ کی کوئی خوبصورتی نہیں ہے, نئی ڈیولپ گورنمنٹ کی اسکولیں نہیں ہو رہی, وہی پرانی اسکولیں ہیں, بڑا سا میدان اور وہ جو ہے پیلے پتھر والا اسکول, آج بھی سسٹم وہی چل رہا ہے. نئے اسکول جب تک نہیں بنیں گے, دیکھیں اگر پرائیویٹ اسکول جو ہے وہ انکم لے رہا ہے, پرائیویٹ اسکول اگر چلتا ہے اور اس کو کوئی کمائی ہوتی ہے تو گورنمنٹ کم ریٹ پہ کم فیس پہ اسکول تو کھولے. گورنمنٹ کو اس میں پیسہ لگانے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی, گورنمنٹ کی اپنی جگہیں پڑی ہے, اسکول بنا لے, کم فیس رکھیں اور جو ہے وہ اس کی تعلیم کو ہائی فائی کر دیں, اس کی تعلیم کو اپ گریڈ کرے, اچھی تعلیم دے, وہ تعلیم دے جو آج بڑے بڑے اسکولوں میں دی جاتی ہے. تو آٹومیٹکلی یہ بڑے اسکول کمزور ہوتے چلے جائیں گے اگر گورنمنٹ اچھا کام کرے گی. لیکن وہی والی بات ہے نا کہ ہم اگر سیاستدانوں سے بات کرتے ہیں یا پولیٹیشنز کو بٹھاتے ہیں تو ان سے اگر ہم یہ سوالات کر رہے ہوتے ہیں جو ہم اپنی آنکھوں دیکھا حال ان سے بیان کرتے ہیں اسکولس کے حوالے سے کہ بھائی وہاں پر اگر ہم گورنمنٹ اسکولس کی بات کریں تو وہ تو طبیلے بنے ہوئے, نشے کے اڈے بنے ہوئے, وہاں پر نشے کے عادی افراد بیٹھ کر نشہ کر رہے ہوتے ہیں, اور جس طریقے سے وہاں پر بینچز نہیں ہیں, وہاں پر ٹیچر کے بیٹھنے کی چیز نہیں ہے, وہاں پر کوئی ایسی سہولیات نہیں ہے جو کہ وہاں پر اسکول کی مینجمنٹ کو اپ گریڈ کر سکے. یعنی جو اتنے بھی ٹیچرز ہیں وہ بھی بیچارے بے بس نظر آتے ہیں. اسٹوڈنٹس کا معیار تو تعلیمی مستقبل تو میں کہتی ہوں کہ بالکل ہی پستی کی طرف ہے, تعلیمی مستقبل کے بارے میں تو کوئی سوچ ہی نہیں رہا. بات یہ ہے کہ ہمارے ملک کے اندر خاص کر کراچی شہر کے اندر مفت تعلیم کا نظام نہ ہونے کے برابر بالکل ہے ہی نہیں. مفت تعلیم دی جائے گی تو ہی غریب کا بچہ پڑھے گا نا.
اگر ہمارے یہاں تعلیم کو صحیح نہیں کیا، آپ یہ دیکھیں کہ یہ تو گورنمنٹ کی بات ہے نا، آج ہمارے یہاں مدرسے وہاں فری تعلیم دی جا رہی ہے، وہ گورنمنٹ تو نہیں ہے، وہ پرائیویٹ لوگ ہیں، قرآن کی تعلیم فری دی جا رہی ہے، درس نظامی فری کیا ان کو دیا جا رہا ہے، درس نظامی کے بعد جو ہے ان کو ایجوکیشن دی جاتی ہے. یہ جب ہماری مذہبی جماعتیں یہ کر سکتی ہیں تو گورنمنٹ کے پاس تو پیسہ ہے پھر بھی نہیں کر رہی. تو وہی تو سوال ہے کہ وہ فنڈز جاتے کہاں ہیں جو اتنی بھاری مقدار میں کہتے ہیں کہ ہم تعلیم کے شعبے کے لیے فنڈز آتے ہیں ہمارے پاس. سیاستدان جب ایک دوسرے پہ انگلی اٹھاتے ہیں کہ اس نے چوری کی اس نے چوری کی تو بتا رہے ہیں نا، وہ خود بتا رہے ہیں کہ چوری ہوئی ہے. تو اتنی چوری کہ ساری ہی چوری کر لی گئی اور ان چیزوں کو اپ گریڈ ہی نہیں کیا گیا. یعنی اتنا برا حال ہے شبیر بھائی کہ میں آپ کو بیان کروں تو واقعی آپ خود دیکھیں گے، آپ نے خود بھی وزٹ کیا ہوگا، کراچی کے ایشوز کو ہائی لائٹ کرتے ہیں تو تعلیم کا نظام تو واقعی بہت ہی زیادہ نا پستی کی طرف جاتا ہوا دیکھ رہے ہیں. صرف آوازیں لگائی جاتی ہیں، مستقبل کے معماروں کا میں کہتی ہوں نا کہ مستقبل کہاں دیکھ رہے ہیں، صرف آوازیں لگائی جاتی ہیں اور کام نہیں ہوتا. اور ہوتا بھی ہے تو 100 میں سے 2% 3% کہیں کام ہو گیا تو ہو گیا، ورنہ کام نہیں ہوتا. آپ یہ دیکھیں نا، عوام کا جذبہ دیکھیں. ابھی کھارا کے اندر ایک کیمپین چلائی گئی جس میں لوگوں کو آدھی قیمت میں دوائیاں دی گئی، آدھی قیمت میں جو ہے مختلف جو گھریلو سامان یا گھریلو اشیاء جو آپ کی روزمرہ کی چیزیں ہیں وہ آدھی قیمت میں دی گئی. اچھا، وہ انہوں نے کیمپین 1 دن چلائی یا 2 دن چلائی، کچھ بھی چلائی، لیکن عوام کے اندر یہ جذبہ آیا، انہوں نے یہ کام کیا. ٹھیک ہے. اسی طرح حکومت جو وہ پیسے جو عوام کے حکومت کے نہیں ہیں. بالکل. حکومتی نمائندے جتنے بھی ہیں صرف نمائندے، اور جتنے بھی اس وقت افسر ہیں وہ بیسیکلی عوام کے پیسے سے ان کو تنخواہیں دی جا رہی ہیں. اب وہ جو پیسے ان کو دیے جا رہے ہیں وہ پیسے بھی عوام کے اوپر نہ لگیں اور پھر ٹیکس بھی بھرپور لیا جائے تو یہ ظلم اور زیادتی نہیں ہے تو کیا ہے؟ صحیح. لیکن وہی والی بات ہے کہ اگر ہم پرائیویٹ سسٹم کی بات کریں، پرائیویٹ اسکولوں کی بات کریں تو اتنی بھاری بھرکم فیسز لی جاتی ہیں وہاں پہ، ایڈمیشن فیس ہو یا کہ منتھلی بیسس کی فیس ہو. وہ تو ہم کووڈ کی سچویشن میں بھی ہم نے دیکھا کہ انہوں نے فیسیں بھرپور طریقے سے عوام سے لی ہیں. بچہ اسکول جا رہا ہے یا نہیں جا رہا ان کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، آن لائن سسٹم کے نام پر انہوں نے پیسہ وصول کیا عوام سے. لیکن جو کہ لوور کلاس طبقہ ہے، جو کہ لوور سے لوور اور زیادہ لوور کلاس طبقہ کہتے ہیں نا، 2 کیٹیگریز آتی ہیں لوور کلاس کے اندر بھی، ان کے بچے کہاں پڑھیں گے اگر گورنمنٹ اسکولز کی حالت ایسی ہوگی تو؟ دیکھیں، نہیں ہوں گے ان کے پاس پیسے تو پھر وہ نہیں پڑھیں گے اور حالت یہی ہوگی کہ پھر پڑھائی نہیں ہوگی. اور بچے آپ یہ دیکھیں اس وقت نوجوان بچے وہ جتنی بھی اس وقت ڈکیتیاں ہو رہی ہیں، چوریاں ہو رہی ہیں، اس میں سارا نوجوان طبقہ ہے. بالکل ینگسٹر کوئی بوڑھا اور کوئی پکی عمر کا آدمی تو نہیں ہے. ان کے پاس کام نہیں ہے، بزنس نہیں ہے، کچھ کاروبار نہیں ہے، کچھ کام کرنے کو ہے ہی نہیں، تو کیا کریں؟ شارٹ کٹ ڈھونڈتے ہیں. اسی طرح اگر کسی کو پولیس پکڑ لیتی ہے کسی جرم کے اندر، ٹھیک ہے، اب اس کے والدین کے پاس اس کو چھڑوانے کے پیسے نہیں ہیں، اس کی ضمانت کے لیے پیسے نہیں ہیں، وہ جاتا ہے جیل. اور جیل جاتا ہے، جیل میں کافی مجرم ہوتے ہیں، وہاں سے وہ ٹرین ہوتا ہے. ٹرین ہونے کے بعد اس کو شارٹ کٹ یہی نظر آتا ہے کہ میں ڈکیتی ماروں، چوری کروں اور یہ میں برے کام کروں تو میرے پاس پیسے آئیں گے. مطلب مزید کرائم کی طرف انوالو ہونا شروع کر دیتا ہے، کیونکہ جس طریقے کا سینیریو ہم دیکھ رہے ہیں، ماحول دیکھ رہے ہیں جس طریقے کا کہ یہاں پر نوکری تو بالکل بھی نہیں، اور بے روزگاری کی بات کریں تو وہ تو عروج پر پہنچ چکی ہے بے روزگاری. تو ینگسٹرز کے پاس کوئی پلیٹ فارم ہی نہیں رہتا، ینگسٹر کے پاس کوئی کہتے ہیں نا چارہ ہی نہیں رہتا، وہ پھر اسٹریٹ کرائم کی طرف ہی راغب ہوتے ہیں. ان تمام جو میں آپ سے ڈسکس کر رہی ہوں سینیریو کے اوپر، ان کا سولوشن کہاں ہم ڈھونڈ سکتے ہیں؟ دیکھیں، سولوشن جو ہے نا وہ ایک ہی ہے، اور وہ یہ ہے کہ جب تک ہم اچھے لوگوں کو ووٹ نہیں دیں گے، جب تک ہم اچھے لوگوں کو آگے نہیں لائیں گے، تب تک یہ مسائل جو ہے نا بڑھتے رہیں گے. اب یہاں پر کس پہ کیا جائے؟ یہاں پر ہوتا یہ ہے کہ ایک ہماری علاقہ بندی ہو چکی ہے کہ بھئی یہ علاقہ فلانے سیاستدان کا ہے، یہ علاقہ فلانے سیاستدان کا ہے. عوام خود بھی سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے. جب الیکشن آتے ہیں عوام بھی گھوم جاتی ہے اور وہ بھی اپنے سلیکٹڈ ان لوگوں کو ووٹ دیتی ہے جو انہیں نقصان پہنچاتے ہیں، اور یہ ریل ایک چلتی جا رہی ہے. وہی سیاستدان ہیں، رول بدل کے آ رہے ہیں، سسٹم سارا وہی ہے. فرق کوئی ڈفرینس کچھ بھی نہیں آ رہا. نہ عوام خود بدلنے کے لیے تیار ہے، نہ سیاستدان بدلتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کی حدیث ہے جس کا مفہوم ہے کہ جب لوگ
لوگوں کو برائیوں سے منع نہیں کریں گے, امر بالمعروف چھوڑ دیں گے, تو ان پر ایک ظالم بادشاہ مسلط کیا جائے گا جو ان کے چھوٹوں پہ رحم نہیں کرے گا. تو آج ہمارے ملک کا تو یہی حال ہے, بالکل جو چھوٹے لوگ ہیں ان پہ رحم نہیں کیا جا رہا. تو وہی کہتے ہیں نا کہ ریاست مدینہ کی تو ہم بات کر رہے ہوتے ہیں لیکن اس پر عمل درآمد نہیں اس پہ کیا لوگوں کو جاتا. خود کو بھی بدلنا پڑے گا. دیکھو آج ہماری عوام میں کتنے لوگ ہیں جو سچ بولتے ہیں, کتنے لوگ ہیں جو برائی میں مبتلا نہیں ہیں, کتنے لوگ ہیں جو کسی غریب پہ ظلم نہیں کرتے. آج تو ہمارے یہاں یہ دیکھا جاتا ہے کہ اگر کوئی پڑوسی بھی ہے اور کوئی کمزور پڑوسی ہے اور اس کے برابر میں کوئی طاقتور پڑوسی رہ رہا ہے تو وہ اپنی طاقت کا مظاہرہ جو ہے اس پڑوسی پہ کرتا ہے. بالکل ایسا ہی ہے, کیونکہ اب پڑوسیوں کے تو حقوق ہے نا, وہ پامال ہوتے ہیں. اسی طرح ایک نوجوانوں میں ایک الفاظ گھومتا ہے, بھرم بازی, تو وہ نوجوانوں کے اندر کہاں سے آیا؟ یہ جو حالات پچھلے دنوں ہوئے اور جو ہے تنظیموں کے حال تھے پچھلے دنوں, انہوں نے نوجوانوں کو بہت خراب کیا. ان کو ٹرین ہی اس طریقے سے کیا گیا کہ بھائی آپ نے اسی طریقے سے سب سے ڈیل کرنا ہے. آج ٹک ٹاک پہ ایک بینڈ لگایا گیا کہ بھئی اسلحے کی نمائش نہیں ہوگی, ورنہ پہلے اسلحے کی نمائش ہوتی تھی. تو نوجوانوں کے یہ جذبات کیوں ہیں کہ ہم اسلحوں کی نمائش کریں, ہم یہ برائی دکھائیں, ہم یہ دکھائیں؟ مطلب ان کا ذہن خراب ہو چکا ہے, اور اب ان کے ذہن کو ہر فرد, ہر معاشرہ فرد سے ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا. اب جو خاندان ہیں, ماں باپ ہیں, یہ ماں باپ کا رول ہے کہ وہ خود بھی ٹھیک ہوں, خود بھی اچھے کردار کے مالک ہوں, اور اپنے بچے کو بھی اچھے تربیت کردار بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے. کیونکہ اگر کل ان کو سیاست میں بھی آنا ہے تو اچھے لوگ ہیں. ہمارے یہاں پر لوگ کافی تعداد ایسی بھی ہے جو نماز پڑھتی ہے, روزہ رکھتی ہے, لیکن حقوق پامال کرتی ہے. ذرا سی کسی کی گاڑی آپس میں ٹچ ہو جائے تو ایک دوسرے کو مارنے کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں, بالکل ایسے, جبکہ وہ لوہے سے لوہا ٹکرا ہے. نہ آپ کا کوئی اتنا بڑا نقصان ہے نہ دوسرے کا, لیکن خام خواہ کا ایشو, فرسٹریٹ ہوئی ہے. ہم نے تو یہ بھی دیکھا ہے کہ کسی موٹر سائیکل والے کو تھوڑی سی ٹچ اپ کسی گاڑی کو لگ گئی تو گاڑی والا ہوتا ہے کہ مارنے لگ جاتا ہے. بالکل ایسے ہی. اسی طرح جو ہے اپنا لوگ جو جب کوئی چیز خریدنے جاتے ہیں یا دوسرے جو جوڑیا بازار کے علاقے ہیں وہاں پر آپ یہ دیکھو کہ 2 نمبر آئٹم بنتی ہے. کچھ ایسے بھی لوگ ہیں جہاں پر جو ہے نا 2 نمبر چیزیں بنتی ہے. مسالوں میں بھوسا ملایا جاتا ہے, چائے کی پتی میں چنے کے چھلکے ملائے جاتے ہیں, دالوں میں پتھر ملائے جاتے ہیں. یہ حکومت تو نہیں کر رہی نا, یہ کون کر رہا ہے؟ یہ عوام کر رہی ہے. ہمارے یہاں پر 1 نمبر 2 نمبر چیز کا رواج ہے, یہ حکومت نے نہیں کیا, یہ عوام نے کیا نا. تو جب تک عوام کو بھی سدھرنا ضروری ہے. عوام نہیں سدھرے گی, عوامی کے نمائندے ہی ہوتے ہیں حکومت, کوئی باہر سے نہیں آتا. صحیح. تو آپ نے کہا کہ تالی جو ہے بیسیکلی دونوں ہاتھ سے بجتی ہے, تو دونوں ہاتھ سے بجانے کی ضرورت ہے. تالی کے کچھ جو ہے رول آپ نے خود کا بھی پلے کرنا ہے اور کچھ حکومت کو بھی رول پلے کرنا پڑے گا اس تمام معاملات کو ٹھیک کرنے کے لیے. شبیر بھائی بہت شکریہ, آپ نے پروگرام کے اندر وقت دیا اور تمام ایشوز کو ہم لوگ جس طریقے سے ڈسکس کر رہے تھے وہ ڈسکس کرنے کا مقصد صرف یہ تھا کہ آپ لوگوں کو تھوڑا سا اویئر کر سکیں گے کہ جس طریقے کا ماحول ہمارا چل رہا ہے اس کو کس طریقے سے آپ لوگ جو ہے ٹھیک کر سکتے ہیں. ناظرین, پروگرام کا وقت ختم ہوا ہے. مجھے اور میری پوری ٹیم کو دیجیے اجازت. اللہ نے کے بعد.